अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ वीकेंड विद हिदायत में, और मैं हूँ आपका होस्ट काजिम रज़ा, और मेरे साथ हैं हमेशा और पिछले मैं बेनज़ीर हुसैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सेगमेंट हमने आपके लिए रखा है और जन्नतुल बकी के लिए रखा है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि क्या क्या किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री काजिम भाई ने बनाई है। इसमें आप कंपाइल की है जी हाँ, कंपाइल की है। शुक्रिया करेक्ट करने के लिए कि कंपाइल किया। उसमें आपने सब देखा उन्होंने कितनी अच्छी तरह से डिटेल भरी है और बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर और बड़ी बड़ी शख्सियतों के भी रोज़े हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ दुश्मनी अहले बैत से ही है। जैसे मैंने आपको कहा था, आपकी लाइव कॉल खोल दी गई हैं, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी राय बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो सऊद हैं, जो सऊदी अरेबिया के रूलर्स और हुक्मरान हैं, उन्होंने 1925 में जब बुलडोज़र फैलाया था। चलें पहले का लाइव कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको वीकेंड विद हिदायत में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। बहुत कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम नजफ अली है, फ्रॉम मैनचेस्टर। नजफ अली बेटा, बहुत शुक्रिया। ब्लेस यू एंड grow up and then definitely do call us. बहुत बहुत शुक्रिया नजफ आपके कॉल का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू वीकेंड विद हिदायत। अस्सलाम वालेकुम जी अहमद, मैंने कहा आप वहाँ से पाकिस्तान से अनस भाई से बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जी। मैंने 80 में मैं गया था मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल पर भी हाजिरी हुई, मक्का में भी खुदा ताला की फज़ल तौफीक मिली। फिर 84 में जब छोटी थी वो मदीना में पड़ी, मैं अपनी गाड़ी पे गया था, तो उस वक्त ये तोसी शुरू की थी इन्होंने दोबारा मस्जिद नबवी की, और खाना काबा की भी जो है बिन लादन कंपनी ने की है, जो महल साथ ही अटैच बनाया ताकि जो बादशाह जाए तो वो जब गाड़ी से उतरे तो वो पैदल ही चलकर खाना काबा हरम में दाखिल हो जाते हैं। ये राइट साइड पे बना था, जो बाबा सलाम दरवाजा है, सफा मरवा से इंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे बनाया है वहाँ की डायरेक्शन के मुताबिक। तो मस्जिद नबवी का जो मुनदम इन्होंने एरिया किया था, वो पहले वो पुराने छोटे छोटे घर और मस्जिद मदीना की जो आ रही थी 80 में मैं वो सारी देखी, और जन्नतुल बकी का साथ साथ एक ग्रिल की जो फेंस थी जो लगाई, तो सारी कब्रें सारी अंदर से हर चीज नजर आती थी। तो मैं जब मदीना शरीफ का वो मंजर, वो सड़कें, वो छोटी छोटी जगह, जब हम कोई अपना पुराना पाकिस्तान का इलाका देखें तो खजूरों के वो दरख्त पुराने वो लगे हुए थे 80 में, बिल्कुल लगे तो हुए थे। वो सारा देखा। तो इन्होंने वाकई वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल, 5 स्टार ये कुछ बना के, तो ये दुनिया की आसाइश के सामान इन्होंने पैदा कर दिए जो मौजूदा दौर के। तो जो एयर कंडीशन चाहिए या इनको क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन वो हमारी जो यादें जो हैं इंसान को जो याद रहती हैं वो इन्होंने मिटाने की कोशिश की। अल्लाह ताला दिल से ना मिटाए तो नहीं मिटती, बेशक वो नक्श होती हैं दिमाग में, आंखों में मोमिन इंसान की। असल में अहमद भाई ये आमरीत के शहंशाह हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं ये। जी बिल्कुल, मुझे तो अफसोस है इनकी इन हरकतों पे। मैं खुदा ताला के फजल से हर शहर में रहा हूँ सऊदीया के, और आर्मी का कम्युनिकेशन का जितना निज़ाम हम लोगों ने लगाया, तो मुझे नाइंसाफी इतनी नापसंद है कि मुझे, हालांकि वहाँ पे हर जुमे को गर्दन काट देते हैं अगर कोई एक दूसरे, तो मेरे साथ एक पंगा हो गया था एयरपोर्ट रियाज के ऊपर। तो हमारे 33 पाकिस्तानी थे, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, बेशक मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो जैसे दुनिया के साथ बनते हैं। तो वो 33 लोग जो थे वो एयरपोर्ट पे हमें इन्होंने जो जा रहे जिनका खरूज की मोहर लगती, खारिज करते हैं, वो मोहर लगा दी। तो वहां पे जहाज ना आया, वेदर बहुत गंदा था, आज चल रहा है जर्मनी में, कल भी जो अंधेरी वगैरह
ऐसे जब वहां पे अंधेरी हो तो डेजर्ट उड़ती है ना वो जहाज, जी हाँ, बिल्कुल। वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो जद्दा से आनी थी रियाद, रियाद से फिर कराची, तो वो जद्दा भी डिले हो गया, तो 24 घंटे वो जहाज ना आया। तो बड़ा प्यारा उन्होंने VIP दिया एयरपोर्ट पर। तो वो 33 लोगों में कोई सिगरेटें पीने वाला, कोई ताश खेलने वाला, उन्होंने धुआं शुआं कर दिया। तो 3-4 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि ये लोग इनको किसी और कमरे, एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। तो वो कमरा एक बहुत तंग था, 33 लेट लूट के गुजारा किया। तो जो कोई बेचारा बुजुर्ग भी जाए पेशाब के लिए तो दरवाजा खुलता है, पहले दरवाजा खोल के पुलिस वाला धड़न थप्पड़ एक लगाए। तो फिर वो, मैंने कहा यार हम कोई मुजरम तो नहीं है। मैंने सबसे वादा लिया, कलमा हाथ पकड़ कर सब ने रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, मैं मरूं या जीऊं, अभी मैं दरवाजा खटखटाऊं। जब मैं दरवाजा खटखटाया, खोला, तो फिर वो उसने जब किया जैसे वो करता साहब को, मैं मार्शल आर्ट सीखे, मैं आम लाग करके खूब एक जोर से लगाया ना बॉक्स उसके मुक्का दांतों पे। तो जनाब वो फिर समझ गया कि ये तो जवाब देने वाले भी इनमें हैं, क्योंकि इंसान को गैरत इज्जत वो सबसे पहले आती है। खुदा ताला ने जो हर एक को यकसा पैदा किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों को अगर कोई मारे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये इनको चाहिए अल्लाह ताला हिदायत दे, और पाकिस्तान की इज्जत हर जगह होनी चाहिए। और इन जो चीजें हमारी पुरानी थी, यादें, इनको नहीं मिटाना चाहिए था। मैं आपकी पूरी तायद करता हूँ। खुदा थैंक यू, हाफिज। खुदा हाफिज, शुक्रिया, खुदा बहुत, बहुत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि कॉलर है हमारे जी हाँ, साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू वीकेंड विद हिदायत। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, जनाब मोहम्मद अली साहब, वेलकम टू द शो। बड़ी मुद्दत बाद आपने कॉल की है। जी हाँ, बस वो बिजी था, इसलिए प्रोग्राम आपके मैं रिपीट देखता रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन मिस मैंने कोई नहीं किया, लेकिन लाइव मिस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम आज का भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत Thank तो you, शुक्रिया। एक वो दुख भरी अपने भाई की बात सुनी थी कि हमारे भी यहाँ के मसाइल हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। अली तो साहब, मैं मेरा भी आपसे वही- भी आपके ज़रिए भी यही कहूँगा कि अगर कोई स्टोरी है, कोई ऐसी बात है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, या ओवरसीज़, मैं तो साउथ एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया हमारा घर है, एशियंस की भी कोई स्टोरी है, तो प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ रब्ता करें। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला कासिम भाई आपकी मैं मीटिंग रखूंगा, आपको इनवाइट करेंगे डैडी के घर में, आप आइएगा। वो डैडी भी लिख रहे हैं आपका, वो भी आपका ही काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे वो शेयर करेंगे जितनी भी स्टोरी हैं, 30 साल की जो यूरोप की स्टोरीज हैं, वो आपको मिल जाएंगी वहां से इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह तो आपकी मुलाकात इंशाल्लाह ताला मैं रखूंगा, मेरे जहन में है, क्योंकि आपसे माशाल्लाह बहुत हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मिल के काम करना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। अभी मेरी बहन बेनजीर ने जो बात की थी, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। जी, कि प्लीज। मेरी बहन एक बड़ी अच्छी बात की कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इन्होंने अपनी बुनियादें बहुत मजबूत कर ली हैं। इसीलिए मजबूत कर ली हैं कि इन्होंने अपने प्लेटफार्म बनाए हैं। जी हर प्लेटफार्म बनाया और अपना जो भी प्रॉब्लम होती है वहां पे ले जाते हैं, डिस्कस करते हैं और बैठ के मिलके उसका हल निकालते हैं। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि क्या मुसलमान हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने मसाइल को लेके जाए? ये जो मसला अभी जन्नतुल बकी का जो मुफ्तियों ने क्रिएट किया है, क्या हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम इसको कहीं बैठें और इसको हल कर सकें? देखिए भाई, मेरा ना तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ना ही हमारे पास है। जी हाँ। क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा हमारे मसाइल नहीं हल होंगे, हम अपनी अपनी ही जगह पे बैठे करते रहेंगे। मेरी एक वहाबी से बात हुई थी, जो वहाबी मकतब फिक्र से उसका लिंक था। तो मैंने उससे पूछा कि भी यार, ये आपने जन्नतुल बकी में ये जो कब्रें जो किया है, तो ये आपने कब्रों की बेहुरमती की है। वो कहता है कि अली भाई देखें, अगर ये केस यूरोपीय यूनियन में भी ले जाएं, किसी अदालत में भी ले जाएं, ये वहां पे जाके अगर ये कहें, आप जाके वहां पे ये कहें कि हमने कब्रों की बेहुरमती की है, हम ये प्रूफ करेंगे कि हमने कब्रों की बेहुरमती नहीं की। हमने सिर्फ जो ऊपर जो अपना मकबरा था जो बनाया हुआ, गुंबद बनाए हुए थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है, बाकी कब्र की बेहुरमती नहीं की। मैंने कहा कि भाई हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि आपने कब्रों की बेहुरमती की, ये बेहुरमती की है। तो वो कहता है कि ये बैठ के बात करने वाली बात है। इंशाल्लाह ताला कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म अगर आप बना दें, कासिम भाई काम कर रहे हैं, मेरी बहन भी काम कर रही हैं, हमें इस तरफ लेके जाएं कि हमारे पास कोई भी मसला खड़ा हो तो हम फौरन उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं
اور بیٹھ کے اس مسئلے کو وہاں پہ حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, شکریہ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ بالکل میرا جواب سنیے گا اس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. علی صاحب, پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان صاحب نے کہا کہ ہم نے بے حرمتی نہیں کی. بالکل جھوٹ, بالکل جھوٹ, سراسر جھوٹ. نہ صرف انہوں نے بے حرمتی کی, وہ تمام قبور کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے صرف گنبد توڑے یا ان کا اسٹرکچر توڑا. جو ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے گئی ہے اس وقت, اس میں جو انہوں نے فلیٹ کر دیا, بلڈوز کرنا کسی چیز کو, جب کسی چیز کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے, جب ہم بلڈوزر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ تمام چیزیں جس پہ بلڈوزر کو پھرایا جاتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. اور پھر یہ ابھی کیونکہ بات پھر لمبی ہوتی چلی جائے گی, لیکن میں ابھی جو لاسٹ ڈاکیومنٹری میں 14 منٹس کی چلائی اس کے اندر تمام حوالے دیے ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا, کس طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے. اور مسلمانوں کی, کیونکہ ان کو جو وہ سرزمین ملی وہ ان کو بخشش میں ملی ان کی غداری کی, ان کی صفاقی کی. جو یورپ کی سلطنت عثمانیہ, یورپ اور مڈل ایسٹ تک اس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر تھی سلطنت عثمانیہ, جس کو انہوں نے تباہ کیا, برباد کیا ان طاقتوں کے ساتھ مل کے جو کہ نہیں چاہتی تھی رول کرنا. بات پھر بڑی طویل ہو جائے گی. آپ کی بس میں قاسم بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ قرآن میں جو قرآن کے اندر میرے خیال سے سورہ 5 ہے اور ورس 15 ہے, اگر میں شور نہیں ہوں لیکن میں اس کا آپ کو ریفرنس دے سکتی ہوں, اگر آپ مجھے کال کریں علی بھائی دوبارہ یا قاسم بھائی سے لے سکتے ہیں. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ روز قیامت کو تمہارے اعضاء اور تمہاری قبریں بولیں گی, اور اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ قبریں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قبریں یہ کہیں گی کہ ہماری اس آدمی نے بے حرمتی کی, ہماری اس, جیسے کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو آپ اپنے قدموں کو قبر کے اوپر نہ رکھیں, ان کی بے حرمتی نہ کریں. تو جب اور بلڈوزر پھیرا دینا تو اس سے بڑی حرمتی کیا ہے. اور کن کی قبور میں پھیرا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, اہل بیت کی, خاندان رسالت کی, اصحاب کی, جن کے لیے آپ ہمیشہ لڑتے پھرتے ہیں, اصحاب کے نام پہ قتل عام کرتے پھرتے ہیں. ازواج مطہرات کی 9 ازواج مطہرات کی قبور اس کے اندر وہاں موجود ہیں. بڑی تفصیل سے بات ہوگی, بڑی لمبی بات ہو جائے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, معذرت چاہتے ہیں جی آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم ٹو ویکینڈ وتھ ہدایت. فرمائیے جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کاظم صاحب صاحبہ کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جناب آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کی داڑیاں اور ان کے جبے دیکھو تو نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کے پھر رہے ہیں, اور ان کے کام جو ہے یہ شیطان سے بھی اوپر جا رہے ہیں. شیطان تو ہاری نکال کر کے اللہ سے پیچھے ہٹ گیا, اور یہ نکال بھی کرتے ہیں اور بے ادبی بھی کرتے ہیں. جناب ان کا جو حشر روزے حشر کے دن ہوگا شیطان کا کہ یہ زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور یہ لوگ چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ گستاخ رسول اور گستاخ قبرستان. یہ ان لوگوں نے جو بے ادبی کی ہے یہ پورے مسلمانوں کا یہ اس لیے حشر ہو رہا ہے کہ موسٹلی اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرتے تو نبی ہمارے گھر میں اس طرح آتے جس طرح موت انسان کے گھر میں آ جاتی ہے. بات یہ کہ ہمارے پیار میں بہت کمی ہے کہ ہم باتیں تو پیار کی کرتے ہیں لیکن کام میں بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو کاظم صاحب اور بینظیر صاحب کی میں آپ پہ باتیں سن رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت علیہ السلام کے ذریعے سے اتنی تعظیم بخشی ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں کرتا ہوں کہ تہذیب آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, اور تہذیب کی وجہ سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت علی علیہ السلام مل جائیں گے اگر آپ اسی طرح کوشش کرتے رہے. تو یہ قبروں کا جن لوگوں نے کیا ہے یہ روز حشر کے دن یہ شیطانوں کی شکلیں بگڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے یہ لوگ فیس نہیں کر سکیں گے. لباس میں تو نبی کی طرح لگتے ہیں اور کام میں شیطان کی طرح لگتے ہیں. تو جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, شیطانوں کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کا.
ہماری طاقت, ہمارا پیشن کو آپ کی کال جو ہے, آپ جیسے ویورز جو ہیں, آپ ہمیں بہت زیادہ ہمت اور انرجی ہمیں آ اور جاتی ہے, اتنی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اتنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اتنی خوبصورت دعا کا آپ نے جو دعا آج دی ہے, رب العالمین الہی آمین. اس کو پورا کرے, کمال کر دیا آپ نے. تو آج تو بہت ہی بہت بہت شکریہ آپ کا. رب العالمین ہر ایک کی دعا قبول کرے. بالکل. اچھا ناظرین, میں یہاں یہ ضرور بتاتا چلوں آپ کو کہ آج ہدایت ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے 2 بجے کے بعد, جو لندن میں ہونے والے سعودی عرب کے ایمبیسی کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا ہے 8 شوال کا پروٹیسٹ ہے جو جنت البقیع کے حوالے سے, اس کی لائیو کوریج انشاءاللہ تعالی آپ نے اپنے ٹیلی ویژن پہ دیکھنی ہے 2 بجے کے بعد جیسے وہ شروع ہوگا. ہمارے سینئر پریزنٹر علی موسوی صاحب اور سینئر پروڈیوسر آصف گیل صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے اور براہ راست پوری کوریج آپ کو اس ریلی کی, اس ایونٹ کی, اس میں شریک لوگوں کے کیا تاثرات ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پہ کس انداز سے احتجاج کر رہے ہیں, یہ اس احتجاج کو آپ تک ہدایت ٹی وی لائیو پہنچائے گا. جی جناب جی, جو میں ہمارا پروگرام اتنا ٹائٹ ہوتا ہے, اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے فارمیٹ پہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ رہیں, لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بات مکمل نہیں ہو پاتی, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ہفتے میں بہت سارے ہمارے پاس میٹر ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی تھی, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر ناظرین کو پتہ چلے, چلیں شاید آخر میں ہی بتا پاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں. کال ڈراپ ہو گئی. جی ہاں, تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب 1925 کو 21 اپریل کو ان لوگوں نے اس جگہ کو بلڈوزر کے ذریعے گرایا, تو انہوں نے کس قرآن کی آیت کا سہارا لیا. آج بھی آپ جو ان کے حمایتی ہیں, جو اس چیز کے حمایت کرتے ہیں, وہ اسی قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں. میں اس کو ضرور کنٹینیو کروں گی. کنٹینیو رکھیں اپنی بات. جی, قرآن کی سورہ 9 اور ورس 84 کو یہ اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ بتاؤں گی آپ کو. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر عبادت نہ کرو اور نہ ان کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو. اگر آپ یا میں بھی سنیں اس آیت کو تو ہم بھی یہی سوچیں گے کہ شاید وہ اپنی اب جو حمایت میں آیت لے کر آئے ہیں وہ آیت بالکل صحیح ہے, لیکن یہ آدھا سچ ہے, کیونکہ یہ صرف آدھی آیت ہمیں بتاتے ہیں. اس سے آیت کا اگلا جو حصہ ہے, یہ تھی آیت, میں دوبارہ بتاؤں گی کہ لوگ جا کر ریسرچ کریں اور دیکھیں سورہ 9 اور ورس 84. لیکن 85 میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کی اور یقین نہیں کیا اور یہ کافروں میں سے شامل ہیں. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف وہ آیت بتاتے ہیں جو ان کی حمایت میں ہے, لیکن آگے کی آیت نہیں بتاتے, جس سے کہ ہمارے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق پہ ہیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کی قبول ہے. اور ہمارا یہاں پر میں اپنے بچوں کو ضرور کہنا چاہوں گی, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, کہ ہمارا یہاں پر قصور یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی حدیث ثقلین کو چھوڑ دیا, اہل بیت کو تو اپنایا, قرآن کو چھوڑ دیا. جب تک آپ قرآن کو اور اہل بیت کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, لوگ آپ کو کنفیوز کرتے رہیں گے, اور کیونکہ آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جو ہمارے ساتھ کالر ہے, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ انتظار کرنے کا, آپ نے تحمل سے انتظار کیا. اب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویکینڈ وتھ ہدایت میں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی ہے, میں سوچتا ہوں کہ جو بھی اس کو سلیکٹیولی کوٹ کرتے ہیں, ایک حصہ کوٹ کرتے ہیں, دوسرا حصہ کوٹ نہیں کرتے, یہ لوگ کی سازش ہے, ایک چالاکی ہے. جی, اور میں سوچتا ہوں کہ ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ جو یہ لوگ کی دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فرق نہیں کر سکتے ہیں بٹوین عزت کسی کو دینا اور کسی کی پوجا کرنا. جی, یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم قبر کو عزت دیتے ہیں تو یہ پوجا ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ کے دماغ میں یہ فرق نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ لوگ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اور بیسک مس انڈرسٹینڈنگ ادھر سے ہوتی ہے. پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ لوگ لے کے سلیکٹیو قرآن کی آیت تو یہ لوگ نکالتے ہیں
اور پھر اس کو کوٹ کرتے ہیں اور ساری دنیا کو پھر یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. یہ تو ایک ہے. سیکنڈلی یہ بات ہے کہ رسول خدا کی قبر جو ہے یا کوئی بھی شہید ہے اس کی قبر جو ہے اس میں اور کوئی ابو جہل کی قبر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بے شک آپ دونوں کو ایک طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسری دلیل ہے کہ آپ کو قبر کی عزت کرنی ہے اس لوگ کی کہ جو خدا کے بندے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ دونوں میں فرق نہیں کر سکتے ہیں. کچھ دماغ میں کچھ اسکرو لوز ہے میں سوچتا ہوں. اور تھرڈ جو بات ہے کہ آج انڈیا میں جو RSS کی چالاکی ہے کہ ہم کو تاج محل کو ڈسٹروئی کرنا ہے کیونکہ تاج محل ایک مسلمان کی بناوی ہوئی چیز ہے. تو یہ لوگ میں اور وہابیت میں کیا فرق ہے کہ وہابی کو بھی وہی چیز کو ڈسٹروئی کرنی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. جی آج برمنگھم میں جو قرآن کی جو لیٹرز ملے ہیں قرآن جو پڑھنے ملے ہوئے ہیں بالکل تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہم اس کو پوجا نہیں کرتے ہیں. تو کیا وہابزم یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو جو ہمیں چومیں گے تو اس کی عبادت ہو جائے گی, اس کو پھاڑ کے پھینک دو. تو یہ سب دلیل جو ہیں اس میں ہم کو بہت ڈیپ نہیں جانا ہے, صرف بیسک ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اور ساری دنیا ہسٹری کو پرزرو کرتی ہے, خود کی بڑے بڑے کو عزت کرتی ہے. اور یہ میں سوچتا ہوں کہ ایک سازش ہے کہ اسلام کی ہسٹری کو ڈسٹروئی کرنا ہے, اسلام کو اپ سائڈ ڈاؤن بنا لینا ہے اور ساری مسلمان کی دنیا کو آئل منی اور جو یہ لوگ کی پیٹرولیم کی منی ہے اس کی مسجدوں بنا کے خود کے نام ڈال کے سب کو گمراہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور خوبصورت تجزیہ کرنے کا اور خوبصورت کوٹیشنز کوٹ کرنے کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں کال کرتے ہیں وہ اگر بہترین بات کے ساتھ ہیں. ناظرین لاسٹ کالر ہے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. مختصر کوشش کریں گے بات کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں. بہت شکریہ جی. میرا نام سلمان ہے, میں شیفیلڈ سے بات کر رہا ہوں. سلمان صاحب جناب, آپ کا بڑا بہترین موضوع ہے جو چیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں میرا یہی کہنا تھا کہ ہمارے میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت. ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. 2-3 کالز پہلے میں واضح کر دوں کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. 2-3 کال پہلے ایک انکل بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ یہ وہابیوں کے خلاف بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مزارات شہید کیے ہیں یہ تو ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے مسلمانوں میں جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو یہ قبروں کی بے حرمتی کرتا ہے, جو قبروں کے اوپر مزارات کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. لیکن بہت زیادہ, کیونکہ سب سے پرسنٹیج زیادہ جو ہے وہ اہل سنت کی ہے, اس کے بعد اہل تشیع کی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دونوں طبقات جو ہیں, جو دونوں فقہ ہیں, یہ دونوں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. تو اگر برداشت ہوتی, اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن رکھتے ہیں تو یہ اس چیز کو نہ کرتے کہ یہ ہمارا جو عمل ہے یہ ایک مسلمانوں کے 80% جو مسلمان ہیں یہ ان کو تکلیف پہنچائے گا. جب تک ہمارے میں یہ چیز نہیں آ جاتی کہ ہم ایک دوسرے کے احساسات اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں, تب تک ہم ایک دوسرے کو مارتے بھی رہیں گے اور ایک دوسرے کی دل آزاری بھی کرتے رہیں گے. ابھی جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے, سعودی مائنڈ سیٹ ہے, جو پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت کا بھی قتل عام کر رہے ہیں, اور وہ بھی عدم برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں جو ایک جو شیعوں کا قتل عام کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی بنائی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں, یہ امہات المومنین کی بے ادبی کرتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا جمپ کر کے ایران میں چلے جائیں تو وہاں پہ میری ایک ایرانی دوست سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کو ابو بکر, عمر اور عثمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ادھر وہ ایسے تینوں ناموں میں سے کوئی نام والا بندہ مل جائے تو اس کی خیر نہیں ہے. مل کے برداشت چاہے اہل تشیع, میں اس چیز کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ اہل تشیع کا جو نقطۂ نظر ہے حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں وہ ہمارے سے ڈفرینٹ ہے. نو پرابلم, دیٹس فائن. یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا, آپ کو مبارک. جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہمیں مبارک. لیکن
کم از کم ہمیں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر میرا باپ برا ہے تو آپ کو میرے منہ پہ میرے باپ کی برائی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لچے کے ماتم جو ہے وہ ہم بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ بڑی بہت غلط چیز ہے اور اس کا دین میں کہیں جگہ پہ بھی نہیں, یہ کافر ہے, فلان ہے, ڈھمکان ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا, میں اس چیز کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو ٹھیک ہے آپ کی تمام باتیں جو آپ نے پہنچائی ہیں وہ پہنچی ہیں, کیونکہ میرے پروگرام کا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وقت میں نے ایکسٹرا ٹائم آپ کو دیا ہے کہ تاکہ آپ کی بات مکمل ہو سکے, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سننا سمجھنا چاہیے, تبھی تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ میری بات کا جواب ضرور سنیے گا. آن لائن ٹیلی ویژن پہ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پروگرام اس کے بعد کلوز کرنا ہے نا. نیکسٹ ٹائم بالکل یو آر آلویز ویلکم ٹو کال ان اینی شو آف ہدایت ٹی وی. صرف یہ شو نہیں, ہر شو آپ کا شو ہے. آپ پوچھیں گے نہیں تو پھر وہ بات آگے کیسے بڑھے گی, یا ہم ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں, یا جو بھی مختلف ہے نا. میں آج کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے سوال میں ہی, گفتگو میں ہی, آپ کی بات میں ہی جو ہے بات کا جواب موجود تھا. آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے برداشت کے حوالے سے, اس میں اسی کا بات, کیونکہ آپ نے کہا کہ اہل سنت اور اہل تشیع 80%, یا اہل سنت میں کہتا ہوں پاکستان میں 80% اہل سنت ہے, یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے, اور ان میں آپس میں کبھی بھی کلاش نہیں ہوتا. اور آپ نے خود ہی جواب دیا کہ جو سعودی عرب کی اگریسو گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ جو آکیوپائی کر رہی ہے سعودی عرب کو, میں تو ان کو قبضہ ہی کہوں گا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, اس نظریات کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور یقینی طور پہ آپ بھی جو سعودی گورنمنٹ کے نظریات ہیں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی ذی ہوش شخص ان کے نظریات کو پسند نہیں کرے گا. جہاں تک اہل سنت الجماعت کا تعلق ہے, جہاں تک سنی بریلوی حضرات کا تعلق ہے, جہاں تک دوسرے سیکٹس کا تعلق ہے, جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اگر وہابی فقہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور اگر وہ اگریسو نہیں ہے, اگر وہ اپنے دین کی پریکٹس کر رہے ہیں صرف, اور کسی دوسرے کو نہیں وہ کوئی لیبل لگا کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یا کسی دوسرے کی نظریات کو نہیں توہین کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے تو وہ بھی قابل قبول ہے, کیونکہ ان سے جواب ان کا لیا جائے گا, ان کا جواب ہم سے نہیں لیا جائے گا. لیکن جب وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, جب وہ مجھ کو تکلیف پہنچائیں گے, جب وہ دیگر عقائد کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچائیں گے, جب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اگر یہ نہ مانو گے تو یوں ہو جائے گا, اس وقت یقینی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بات یقینی طور پہ مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی. اہل سنت الجماعت تو ماشاءاللہ باقاعدہ, آپ تو کیئر ٹیکرز ہیں مزارات کے, آپ تو وہاں پہ پاکستان میں سندھ کی سرزمین پیروں کی سرزمین کہلاتی تھی, یعنی کہ اس کے ہر چپے کے اوپر مزارات تھے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے کالونی کے ابو جہل کی قبر پہ جانا اور ایک جو ہے وہ نیک انسان کی قبر پہ جانا, حاضری دینا, زمین آسمان کا فرق ہے. نہ آپ پوجا کرتے نہ ہم پوجا کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا ہے, لیکن ایک عزت احترام اور وہ ہوتی ہے. اور ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے فالو اپ کرنا ہے. اور بات پھر وہی ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو سیدھا قرآن ہی آ جاتا, اوپر سے کوئی بھی دے جاتا. جناب جاتے جاتے کوئی پیغام؟ بس اپنے دیکھنے والوں کو یہی پروگرام میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کہنے کے لیے بہت کچھ تھا, بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا تھا, لیکن ٹائم کی قید کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے, اس کے پوائنٹ آف ویو اور اس کے نظریوں کی عزت کرنی چاہیے, جس طرح ہمارے کالرز بھی کہتے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ مجھے اور قاسم بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. جناب بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے انتظار کیے گا. 2 باتیں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں. 2 بجے کے بعد ہدایت ٹی وی سے لائیو ٹرانسمیشن دیکھیں گے, آپ کوریج دیکھیں گے اس ریلی کی جو سعودی عرب کے غاصبانہ اور سفاکانہ اقدام کے خلاف ہو رہی ہے. اس کی توہین, یہ توہین رسالت سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ نے رسالت کے خاندان کو ہی پورا وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے لندن میں, اس کی براہ راست کوریج ہوگی وہاں پر, اور ہدایت ٹی وی سے آپ براہ راست یہ تمام مناظر وہاں دیکھ سکیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان کاظم رضا اور بے نظیر حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.